एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर ऑफ शेख साद नोमानी एकेडमी। जी हाँ, मैं दावत खिताब दे रहा हूँ इंतहाई मशहूर और मारूफ शख्सियत डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद नजीब खान साहब को कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और शेख साद नोमानी एकेडमी के क़याम का मकसद, विजन और इसके अहदाफ से ऑडियंस को रोशनास फरमाएँ। डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद नजीब खान साहब। इसी दौरान हमें सेमिनार में ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर सोहेल शफीक साहब ने, चेयरमैन इस्लामिक हिस्ट्री जामिया कराची। हम डॉक्टर साहब को दिल की गहराइयों से इस सेमिनार में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मैं एक तस्हीह ज़रूरी समझता हूँ, ये अगर तो कोई डॉक्टर का कोई लग़वी माना है तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो डॉक्टर का इस्तिलाही माना है वो मेरे पास, मैं PhD डॉक्टर नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन। काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम, मुअल्लिमीन मुअल्लिमात और मेरी अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मेहमानान गिरामी और मेरे अज़ीज़ दोस्त हज़रत क़ारी साद नोमानी साहब और डॉक्टर इसहाक़ साहब, ये महफ़िल कई एतबार से, कई निस्बतों से बड़ी बरकत वाली महफ़िल है। कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वर्कशॉप्स होते हैं। एक तो ये कि इसमें इस नीयत के साथ बैठना चाहिए कि हम कुरान करीम सीखने के लिए बैठे हैं, इल्म हासिल करने के लिए बैठे हैं, इस मोहब्बत के लिए बैठे हैं कि कुरान करीम की मोहब्बत हासिल हो जाए और कुरान करीम से ताल्लुक़ उस्तवार हो जाए, जो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक मुसलमान का ताल्लुक़ होता है। कुरान करीम एक ऐसी अज़ीम किताब है कि मुफस्सिरीन ने लिखा है सूरह रहमान की तफसीर में कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रहमान में कुरान करीम को पहले बयान फरमाया है और इंसान की खिलकत को बाद में बयान फरमाया है। तो कुरान करीम की अहमियत इंसान से ज़्यादा है, ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का बराह रास्त कलाम है। तो कुरान करीम इंसान के लिए हिदायत की किताब है जो क़यामत तक के लिए उतारी गई है। जैसे डॉक्टर साहब अभी बयान फरमा रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कुरान करीम के मौज़ूआत की मुख्तलिफ़ नौइयतों से इस पे मबाहिस होती हैं, तख़स्सुसात होते हैं, लेकिन कुरान करीम का ये ख़ूबसूरत पहलू हमारी दरसगाहों का मौजू कम रहा है, असरी दरसगाहों का भी और दीनी दरसगाहों का भी, कि जहाँ हमने इसके सौतियात के निज़ाम को सामने रखा और इंसान फितरतन इसका जमालियाती ज़ौक़ ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बयान की तालीम अता फ़रमाई है और इसको सौती हुस्न अता फ़रमाया है अल्लाह तबारक व तआला ने। और ये नुतक़ इसकी ख़ुसूसियत है, इसलिए अहले मनातिक़ा इसको कहते ही हैवान नातिक़ हैं कि बाकी किसी मखलूक को नुतक़ की ये सिफत हासिल नहीं है जो इस इंसान के पास अल्लाह ने सौती हैसियत रखी है कि ये अपने माफ़ी ज़मीर का इजहार कर सकता है, आसान तरीके से कर सकता है, खूबसूरत तरीके से कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ने इसको बयान की सलाहियत रखी है। तो इसके अंदर ये हिस्स रखी है, अगर इसका जमालियाती ज़ौक़ ज़िंदा है तो ये नज़म और शेर की लज्जत को महसूस करता है और आवाज़ की लज्जत को महसूस करता है। और जो अहले ज़ौक़ होते हैं वो इसको बखूबी जानते हैं कि ज़ुबान का जो होता है वो अपना एक ख़ास ज़ौक़ होता है ज़ुबान का, और ज़ुबान एक ख़ास लहजे में जब अदा की जाती है तो हर ज़ुबान के एक अलग औज़ान हैं, हर ज़ुबान का एक अलग ज़ौक़ है। इसी तरह कुरान करीम जो अरबी ज़ुबान में उतरा है, अरबी ज़ुबान इंसान की फितरती ज़ुबान है, इसलिए इस दुनिया में आने से पहले भी वही ज़ुबान है और इस दुनिया से सफ़र कर जाने के बाद भी ज़ुबान अरबी ज़ुबान है।
اس عربی زبان کو آپ یہ سمجھیے کہ اتنا فطرت سے قریب ہے. ڈاکٹر محمود غازی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے، اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرانس میں ہوتے تھے، تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا ڈاکٹر غازی سے کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے پاس کوئی روزانہ 5 یا 10 لوگ آیا کرتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے. اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا ایک ایسا حلقہ تھا کہ وی وش کہ ہم پاکستان میں کوئی ایسا حلقہ ہو کہ جہاں کوئی بھی غیر مسلم آتا تھا، بیٹھتا تھا، چائے کافی پیتا تھا. ایک حلقہ تھا جس میں اپنی گفتگو کرتا تھا، اٹھ کے چلا جاتا تھا، 8-8 10 دن تک آتا رہتا تھا اور پھر وہ مسلمان ہو جاتا تھا. تو فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک آدمی اسی طرح آیا عام، اور وہ فرانسیسی تھا اور بڑا خوبصورت تھا، اور وہ آ کے بیٹھا اور میرے پاس اس نے گفتگو کی، اور 1 یا 2 دن آیا اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا. تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہنے لگے کہ میں ہر ایک سے پوچھتا تھا کہ تمہیں کس واقعے نے متاثر کیا، تم اسلام کی طرف کیوں متوجہ ہوئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا نام جو ہے وہ زاک زبیلیئر، کوئی فرینچ نیم تھا اس کا، کہ میں موسیقار بھی ہوں اور میں سنگر بھی ہوں، اور میں نے بہت گانے گائے بھی ہیں، اور میں موسیقی کو پروڈیوسر بھی ہوں اس کا. تو میں ایک عرب سفیر نے مجھے بلایا تھا، تو جب میں عرب سفیر کے دعوت میں گیا تو دعوت شروع ہونے سے پہلے سب لوگ جب بیٹھے ہوئے تھے تو انوگریشن کے وقت ایک میوزک شروع ہوئی اور سب خاموش تھے. تو میں نے سنگر کا نام جاننا چاہا، میں تو نہیں جانتا تھا، تو میں نے ساتھ والے کو کہا تو اس نے خاموش کر دیا، تو میں خاموش ہو گیا. اور جب وہ ختم ہو گئی تو میں نے پوچھا کہ یہ کون تھا سنگر اور یہ میوزک کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو قرآن کریم ہے، اور فلاں قاری جو ہے یہ تلاوت کر رہے تھے اس کی. تو اس نے کہا کہ یہ کہاں پروڈیوس ہوئی تھی؟ تو اس کو بتایا کہ یہ تو قرآن کریم ہے. تو اس نے کہا کہ اگر یہ قرآن کریم ہے تو یہ کون تھا؟ تو انہوں نے بتایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا جو آدمی تھا. اور پھر اس نے یہ کہا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قرآن اسی صوتیات کے لہجے میں سکھایا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ فطری صوتیات کے سب سے بڑے عالم تھے. اور وہ جو صاحب فن ہوتا ہے نا، وہ اس کو سمجھتا ہے. عام آدمی جو ہے نا وہ ہمیں گفتگو میں ہمیں تو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ہمیں استعارے سمجھ میں نہیں آتے ہیں. جو عام آدمی ہوتے ہیں وہ اپنی عام گفتگو کے اندر وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا آدمی فوراً جانچ لیتا ہے کہ بھائی یہ بہت ہی ادبی گفتگو کر رہے ہیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ حضرت نے ہمیں بتایا کہ ہم کتاب پڑھ رہے تھے تو حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب نے بتایا کہ بعض دفعہ عام آدمی بہت ہی ادبی گفتگو کرتا ہے لیکن اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ استعارے کیا بول رہا ہے اور اس کی لنگوسٹک کا لینگویج کا لیول کس جگہ پر ہے. تو ایک شاعر تھے، وہ کاندھلا کے رہنے والے تھے، پاکستان میں آ کے بڑے مشہور شاعر ہوئے. تو وہ کہنے لگے کہ میں واپس ایک دفعہ وطن جانے کا شوق ہوا تو میں کاندھلا گیا. تو کاندھلا میں گاؤں شروع ہوتے ہی ایک بھٹیارن تھی اور وہاں پر لوگ بیٹھتے تھے اور لوگوں کی چوپال لگتی تھی. تو میں نے کہا کہ کبھی گھر جانے سے پہلے یہاں بیٹھوں تو دیکھوں کہ گفتگو کیا ہوتی ہے. تو اتفاق سے گفتگو انہی شاعر کے بارے میں کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے. ان کا رنگ جو تھا یہ بہت صاف رنگ کے نہیں تھے. تو وہ ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے جو اس گاؤں کے بزرگ تھے وہ ان شاعر کا نام لے کے کہنے لگے کہ بھائی وہ تو یوں سنا ہے کہ وہ جب سے پاکستان چلا گیا ہے وہ تو بہت ہی بڑا آدمی ہو گیا ہے، لوگ بڑی تعریف کریں اس کی. تو اس پہ دوسرے بزرگ نے اس کو جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے جیسے تتیڑے میں کوئی عطر بھر دے ہوئے. تتیڑا جانتے ہو آپ لوگ؟ تتیڑا تم لوگ گیدر کی اولاد ہو سب، تتیڑا کیا پتا تم لوگوں کو؟ تتیڑا جو ہے نا وہ جس زمانے میں گیزر نہیں ہوتا تھا، ایک برتن میں
تامچینی کا برتن ہوتا تھا, اس میں پانی رکھا جاتا تھا, تو وہ ساری رات پانی گرم ہوتا تھا. اچھا جب اس کو رکھا جاتا تھا تو وہ برتن بیچارہ کالا ہو جاتا تھا بالکل. اچھا اس کی ٹیکوزی بھی ہوتی تھی, اس کو ڈھکا جاتا تھا تاکہ صبح تک پانی کوسا کوسا رہے اور آپ اٹھیں تو وضو کے لیے آپ کو گرم پانی مل جائے. اس کو کہتے ہیں تتیڑا اردو میں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی تتیڑے میں عطر بھر دے ہوئے. تو اس پہ دوسرے بزرگ نے ان سے کہا ارے نہ بھائی ایسے نہ کہو, یہ مور جو ہے نا مور, وہ اوپر سے ہی چھدے ہوئے آوے ہیں. اچھا اب اس نے دونوں نے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ میں حیران رہ گیا کہ ہم اپنے آپ کو شاعر کہتے ہیں اور اتنی ادبی زبان بیان کی, تشبیہات اس اعلیٰ درجے کی بیان کی. پہلے والے بزرگ نے احسان دانش شاعر تھے, انہوں نے احسان دانش کو تشبیہ دی, احسان دانش کے جسم کو تشبیہ دی تتیڑے سے, اور احسان دانش کی جو اسکلز تھیں شاعری کی اس کو تشبیہ دی عطر سے, پرفیوم سے, کہ وہ ظرف یہ ہے اور مظروف یہ ہے. تو انہوں نے اس سے تشبیہ دی تھی. اور دوسرے نے یہ کہا, اس نے تشبیہ دی کہ یہ جو صفات ان کو حاصل ہیں یہ کسبی صفات نہیں ہیں, یہ وہبی صفات ہیں, اور یہ من جانب اللہ ہیں, گاڈ گفٹڈ ہیں, nothing to do with his skills کہ he learned it, because مور اوپر سے ہی چھدے ہوئے آتے ہیں اور ویسے ہی خوبصورت ہوتے ہیں. تو موروں کو کوئی آدمی بناتا تو نہیں ہے مور کو. تو سم ٹائمز جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ فوراً جانچ لیتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی چیز ہے. تو قرآن کریم کا جو صوتی نظام ہے وہ بہت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ آخری کتاب ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے, اس کی ہدایت کے لیے اتارا ہے. تو اللہ نے اس کے اندر تمام جمالیاتی حسن جو ہے نا وہ پیدا کر دیے, اور سارے حسن اس کے اندر موجود ہیں. اب قرآن کریم کی یہ صفت اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہمارے ہاں زندہ ہو جائے. اللہ نے یہ سعادت بخشی قاری سعود نعمانی صاحب کو کہ انہوں نے یہ ادارے کو قائم کیا, اور ظاہر سی بات ہے اس ادارے سے ان کا مقصود کیا تھا, وہ کیا چاہتے تھے. سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ جو اس کے مخارج ہیں, جو بڑی بیسک سی چیز ہے, اور یہ ہم سب کر سکتے ہیں. دیکھیں, یو آل سپوز ٹو بی پارٹ آف دس مشن, وہ ہر کوئی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور یہ اس لیے بھی ڈالنا چاہیے کہ انسان جب ایک اچھی آواز کو سنتا ہے تو اس کا تعلق اس سے پیدا ہوتا ہے. قرآن اچھی آواز میں سنیں گے, قرآن کریم اچھی آواز میں پڑھیں گے تو آپ کا قرآن سے تعلق پیدا ہوگا. قرآن کریم سے تعلق پیدا ہوگا تو اس کے ذریعے سے اللہ کی محبت کا حصول آسان ہو جائے گا. اللہ کی محبت مطلوب ہے. انسان کے اعمال پہیوں کی طرح ہیں, اللہ کی محبت پیٹرول کی طرح ہے. اگر اللہ کی محبت نہ ہو تو عمل مشکل ہو جاتا ہے, عمل کرنا مشکل ہے, اطاعت مشکل ہے. اور انسان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, جو اس کا بلیو ہوتا ہے, اس کا جو مین کور تھیم ہوتا ہے نا, وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے. اور بلیو اور مائنڈ سیٹ آپ کے ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کو ڈیولپ کرتا ہے, بیکاز یور ایٹیٹیوڈ بیہیویئر از ڈائریکٹلی کنیکٹ ود یور بلیوز. اس لیے لوگ کہتے ہیں لوگوں کے بیہیویئرز پہ محنت نہیں کرو, ان کے مائنڈ سیٹ پہ محنت کرو, ان کے بلیف پہ محنت کرو. بیہیویئر تو عکس ہوتا ہے اس کے اندر, کیونکہ بیہیویئر تو آتا ہی اس کے ساتھ ہے, رویے تو بنتے ہی اس کے ساتھ ہیں. اب یہاں پر دو چیزوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک انسان کی سوچ جو اس کے مائنڈ سیٹ سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, ایک انسان کی خواہش اور چاہت جو اس کے دل سے نکلتی ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ قرآن کا وہ شوق ڈیولپ ہو جائے کہ یہ ہمارے احساسات اور شعور کا حصہ بن جائے, مجھے دل چاہنے لگے, مجھے مزہ آنے لگے. یہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو مشکل ہوتی ہے, آسان نہیں ہوتا ہے, بیکاز کوئی چیز آپ کو پسند آنے لگے اور آپ کو اس کے اندر مزہ آنے لگے تو انسان کی ہیومن نیچر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کسی چیز کو تکلفاً شروع کرتے ہیں اور پھر وہ عادت بنتی ہے. اینڈ پیپل ہیو اے ڈفرنٹ کنیکشنز اباؤٹ دا عادت, کہ عادت کتنے دنوں میں بنتی ہے. سم ون سیز کہ 21 days, سم ون سیز 66 days, سم ون سیز نو 40 days. اور جب آپ کنٹینیوسلی ایک چیز کو کرتے ہیں تو یہ عادت میں ڈیولپ ہوتی ہے. اچھا, شیطان کا جو پہلا داؤ ہوتا ہے نا, وہ تکلف پہ کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ
وہ یہیں پہ ٹریپ کرتا ہے، پہلا ہی ٹریپ یہاں کرتا ہے. بھائی کس کے لیے پہنی ہے؟ بھائی داڑھی تو دل میں ہونی چاہیے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے. اب آدمی کو آپ وہاں سے وہ ٹریپ کرنا شروع کرتا ہے وہاں سے. اچھا گھبرائیے گا مت، ہر ایک کا شیطان اس کی انڈرسٹینڈنگ لیول کے مطابق ہوتا ہے. وہ اس کو اسی طرح ٹریپ کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کیسے ٹریپ کرنا ہے. تو وہ ہر ایک کو ٹریپ کرتا ہے. وہ اللہ کے سامنے قسم کھا کے آیا ہے. اب یہاں پر جب آپ کی عادت بن جاتی ہے تو پھر عادت کے بعد آپ کو اس کے اندر مزہ آنا شروع ہوتا ہے کہ اگر آپ نہ پڑھیں تو الجھن ہوتی ہے، اریٹیشن ہوتی ہے، بیکاز وہ آپ کی عادت بن چکی ہوتی ہے. آپ پوچھیں ان لوگوں سے جن کو چائے کی عادت ہوتی ہے کیسا دن گزرتا ہے. اس روزے دار سے پوچھیں جس کو پان کی عادت ہوتی ہے عصر کے بعد اس سے ملنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور کسی گفتگو کو سمجھانا عصر کی نماز کے بعد کتنا مشکل ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ اریٹیشن ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے. یہ خواہش اور سوچ کا ملاپ آپ کے شعور اور شاکلہ کی تشکیل کرتا ہے. قرآن کریم نے شاکلہ کا لفظ استعمال کیا ہے. شاکلہ از یور پرسنالٹی پرسونا، جو دو چیزوں کے مجموعے سے بنتا ہے، آپ کی سوچ اور آپ کی خواہش. مہد الشیخ سعد نعمانی کے وجنز میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کی سوچ اور خواہش کا ملاپ اتنا حسین ہو کہ وہ آپ کے شعور میں خود قرآن کریم کی محبت کو پیدا کرتے، اور اس کے ذریعے سے جو خالق قرآن ہے اس کی محبت کو پیدا کرتے ہیں، اور جس کا کلام ہے یہ اس کی محبت کو پیدا کرتے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے حروف کے مخارج یعنی جو آرٹیکولیشن پوائنٹس آف دا لیٹرز ہیں آپ کو اس کی آرٹیکولیشنز کو سیکھنا ہے، اور پھر جو اس کی ادائیگی کی صفات ہوتی ہیں تجوید کے اصولوں کے مطابق لنگوسٹکلی جو اس کی چیز ہوتی ہے. دیکھیں قرآن کریم آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آج مطلب ہم نے جس زمانے میں ABCD پڑھی تھی تو وہ فونیٹک نہیں تھی. دیٹ واز ناٹ دا فونکس اسٹائل. ہم تو ABCD یاد کرتے تھے نا، آبا کاڈا تو یاد نہیں کرتے تھے. دین اٹس کمز دا فونکس وچ از آبا کاڈا. لیکن آپ سوچیں اس خطے میں قرآن کریم ہمیشہ فونیٹک اسٹائل میں پڑھایا گیا. اس لیے ہم نورانی قاعدہ پڑھ کے قرآن پڑھ لیتے تھے، ترجمہ نہیں آتا تھا لیکن قرآن پڑھتے تھے، بیکاز نورانی قاعدہ از ڈیزائنڈ آن فونکس اسٹائل. از اے فونیٹک اسٹائل کہ آپ کو فونکس سکھا دیتے ہیں، اور اس کے وجہ سے آپ کو قرآن پڑھنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے. جو اب دنیا میں تمام لوگ کہتے ہیں کہ زبان سکھانے کا فطرتی طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو فونکس سکھائیں. تو قرآن کریم کی فونکس کو سیکھنا، اور پھر اس کے ساتھ جو اس کی کریکٹ پروننسیشن ہے، جو الفاظ کی ادائیگی ہے، اور پھر الفاظ کی ادائیگی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ عربی لہجے میں ادا کی جائے، اور خاص طور پہ جو عربک ایکسنٹ ہے اس ایکسنٹ میں ادا کیا جائے. اور وہیں پہ پھر یہ صوتیات آتی ہیں کہ صوتیات از ایکچولی میلوڈیز آف قرآن، جس کو آپ سلینگ اردو میں کہیے کہ سلینگ اردو میں جیسے آپ جس کو سر کہتے ہیں نا، تو سر جو ہوتا ہے نا وہ میلوڈی ہوتی ہے. آپ کس طریقے سے اشعار، زبانوں میں بھی یہی ہوتا ہے. پوروی کا ایک سر ہے، اردو جب پورب میں بولی جاتی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ گنگا اور جمنا کا سنگم ہے، اور اس کا جو سر ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ سر ہے. یہی اردو جب اگر آپ یہ اردو جب لکھنؤ میں بولی جاتی ہے تو ڈیفرنٹ ہے، دکن کا سر ڈیفرنٹ ہے، دلی والوں کا سر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، بہار والوں کا سر جو ہے ڈیفرنٹ ہے. آل دس اردو. اسی طرح عربی زبان جب بولی جاتی ہے تو یہ اس کے بھی مقامات ہیں، اس کے سر ہیں، اور یہ تقریباً 7 تو بڑے مقامات ہیں، اور اس کی جو فروعات ہیں وہ آگ نکلتی ہیں. یہ آگے کی چیز ہے. پہلے آپ کو بیسکس سیکھنی ہوتی ہیں، اور بیسکس جو فرض ہے وہ میں آپ کو دوبارہ مخارج کو سیکھنا فرض ہے، ادائیگی کی صفات کو سیکھنا یہ فرض ہے، الفاظ کی درست ادائیگی کو سیکھنا فرض ہے، اور عربی زبان میں اس ایکسنٹ کو سیکھنا. اور پھر جو حضرت نے تلاوت فرمائی تھی رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم کو پڑھنا. اور پھر آواز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آپ ترنم کے ساتھ پڑھیں، اور اس کو ترنم کے ساتھ پڑھنا اور فلو کے ساتھ پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کی مشق کرنا، تاکہ قرآن کریم، اور یہ یاد رکھیں قرآن کریم کا ٹارگٹ آڈینس میں ہوں. قرآن کو ہمیشہ اس طرح پڑھیں کہ آئی ایم دا ٹارگٹ آڈینس. قرآن مجھ سے مخاطب ہے.
اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ تدبر قرآن کی ایک بیسک لرننگ آؤٹ کم یہ ہے، دا نمبر بیسک LOC ہے اس کی، کہ اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کرو. قرآن میں ایمان کی ڈیفینیشن نہیں ہے، ایمان کی علامات ہیں. تو اب اس لیے فرمایا اپنے ایمان کو ایمان کی علامتوں سے تلاش کیا کرو کہ میرا اللہ سے تعلق کس درجے کا ہے، اللہ سے محبت کس درجے کی ہے. تو قرآن کریم کے ساتھ یہ، اور پھر جب آپ قرآن کو پڑھیں تو کوشش کریں کہ بھئی جو آپ کو صورتیں یاد ہیں ان کے تراجم یاد کریں. کیوں کریں ترجمہ یاد؟ اس لیے یاد کریں کہ قرآن کو معانی کی رعایت کرتے ہوئے درست جگہ پر اس کو پڑھا جائے، اس کا وقف کیا جائے اور ملا کر پڑھا جائے. آواز کے اتار چڑھاؤ کو معانی کے اعتبار سے رکھا جائے، اور جس معانی کے لیے جو اتار چڑھاؤ ہے اسی طریقے سے اس کو کیا جائے. زبان کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ زبان کے اتار چڑھاؤ میں بعض دفعہ کسی لفظ پہ زور دینے سے معانی کس طریقے سے تبدیل ہو جاتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم کے اندر بھی ہوتا ہے. اور پھر جب ہم پڑھ رہے ہوں تو پڑھنے میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بعض قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جن کا جواب دینا مسنون ہے، کہ اس پہ جب آیت آئے، آپ نے سورہ رحمان کی تفسیر میں پڑھا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے سامنے پڑھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم نے تو خاموشی سے سن لی. یہ صورت جب میں نے جنات کے سامنے پڑھی تھی تو وہ تو حرف فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ جواب دیتے تھے کہ اللہ بے شک ہم آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے ہیں، اور تم لوگ تو خاموش رہے تو تم نے تو جواب ہی نہیں دیا. تو یہاں سے علماء نے نکالا کہ قرآن کریم کی وہ آیات جو سوالیہ اور استفہامیہ درجے میں ہیں وہ مجھ سے سوال کرتی ہیں. کیا مولوی نجیب تم پہ جو نعمتیں ہوئیں کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ، تو مجھے جواب دینا ہے. آئی ایم دا ٹارگٹ آڈینس. یہ تدبر قرآن ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے وہ محبت قرآن درکار ہے جو تدبر تک لے کے جائے مجھے. I have to find out myself in قرآن کہ میں کہاں ہوں قرآن کے اندر. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے کہ ہمیں اس میں ایکسیلنس تک پہنچنا ہے، درجہ احسان تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے یقیناً ایکسیلنس مطلوب ہے اور ہر چیز میں مطلوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو جامع ترین آیت ہے جو ہم ہمیشہ جمعے کے خطبے میں سن رہے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جامع ترین آیت ہے جس میں 3 ڈوز ہیں اور 3 ڈونٹس ہیں، اور ان ڈوز میں ایک سب سے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، تو اس میں ایک چیز احسان ہے. یہ اردو کا احسان نہیں ہے، یہ تو عربی کا احسان ہے، which is meaning is excellence. اللہ آپ کے ہر کام میں جو اللہ کو پسند ہے وہ ایکسیلنس پسند ہے. تو آپ نے اس قرآن کریم کے سفر میں بھی اپنے ایکسیلنس کے سفر کو اختیار کرنا ہے. اور پھر ایک اور چیز یاد رکھیے گا، ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم یہ اس کے ذریعے سے پورے ملک میں نہیں پورے عالم میں ہمارا مقصد کیا ہے، یعنی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی صحیح اور خوبصورت تلاوت معاشرے کے ہر گھر میں زندہ ہو جائے، ہر مسلح میں زندہ ہو جائے، اور ہر امام اسی طریقے سے تلاوت کرنے والا ہو کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اور ہمارے بچیوں کا تعلق قرآن سے ڈیولپ ہو جائے. جس طرح قرآن کریم اترا ہے اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور اس کے دل و دماغ پہ اثر انداز ہو. اور جیسے بھی کہہ رہے تھے کہ بجائے اس کے کہ ہم کیونکہ انسان ہے، اس کی فطرت ہے، جمالیاتی ذوق، اس کی بھوک ہے، اس کی ہڑک ہے، وہ اس نے بجھانی ہے. اب آپ اس کو کیسے کرو گے؟ اللہ نے قرآن کریم دیا ہے، کیونکہ قرآن کریم آپ کی روح کی غذا ہے، موسیقی آپ کے نفس کی غذا ہے. یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ روح کو مضبوط بنا لیں یا نفس کو مضبوط بنا لیں. نفس مضبوط ہوگا تو گناہ کرنا آسان ہو جائے گا، روح مضبوط ہوگی تو نیکی کرنا آسان ہو جائے گی. تو ہمیں اس کو خاص طور پہ اس بات کا لحاظ رکھنا ہے. اور پھر اس کے لیے اب ہم اپنا حصہ کیسے ڈال سکیں، تو یاد رکھیے گا سب سے پہلا کام
سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنی نیت اور ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو انشاءاللہ سیکھنا ہے, اسی طریقے سے قرآن کو پڑھنا ہے. میرے مینٹور کہا کرتے تھے کہ عادت سے عبادت کا جو سفر ہوتا ہے نا, فرام ہیبٹ ٹو ریچول, اس کے اندر 2 فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک نیت ہوتی ہے, ایک علم ہوتا ہے. ایک اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کام کو شروع کرنا ہوتا ہے, اور ایک سیکھ کے کرنا ہوتا ہے. تو آپ کی عادت عبادت بن جاتی ہے. then your habit become your ritual. simple conversion factors to نیت اور علم, سیکھ کے کرنا. تو ہم نے یہ نیت کرنی ہے, اپنے آپ کو اس کا حصہ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اس کے لیے الحمدللہ موجود ہیں. آپ فزیکلی جوائن کر سکتے ہیں, آپ آن لائن جوائن کر سکتے ہیں, مختلف کورسز ہیں اس کے اندر. اور اب انشاءاللہ ان یونیورسٹیز کے حوالے سے ان حضرات نے یہ طے کیا ہے کہ بھائی یونیورسٹیز کی جب چھٹیاں ہوں گی تو اس میں ہم کورسز کو شروع کریں گے تاکہ آپ اپنے آپ کو انرول کرائیں. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جب یہ ختم ہو رہا تو اپنے آپ کو انرول ضرور کراؤ. یہ نیت کر کے اٹھو یہاں سے. اللہ کے دربار میں آپ کی نیت قبول ہو گئی تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ کی گرینڈ پلاننگ میں اگر نیتیں قبول ہو جاتی ہیں نا, دیٹ از دا ویژن, نتھنگ ایلس. اور اگر آپ اپنا ویژن ہی زندگی کا کلیئر نہ ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے, اور ویژنز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگ, اینڈ ویژن از دا ڈریم آف دا فیوچر وچ یو وانٹ ٹو سی. ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ رات کو اتنی دیر میں سوتے ہیں, خواب تو آتے ہی نہیں ہے, صبح ہو جاتے ہیں آنے کے لیے. خواب تو اس کو آئے گا جو جلدی سوئے گا. بھائی خواب دیکھنے کے لیے تو جلدی سونا ضروری ہے. تو ہمارا تو اللہ چاہے دن اور رات کا فرق ہی ختم ہو گیا ہے. ائمہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ نکاح کی تاریخ جو ہے یہ تو بدل چکی ہے, اب تو اسی پہ ہوگا, یا تاریخ بدلیں یا کیا کریں. تو ہم تو اس شہر میں رہتے ہیں جہاں فقیر کی دعا ہے 12 بجے سے پہلے کوئی سو ہی نہیں سکتا. تو بھائی خواب دیکھا کرو, اور اچھے خواب دیکھا کرو, بڑے خواب دیکھا کرو. اب ایک خواب پہ نا ایک واقعہ سنا کے میں ختم کرتا ہوں. استاد اور مولوی کو جب یہ مائک مل جائے نا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے چھڑانا. تو آپ لوگ جو ہے نا انشاءاللہ قید بمشقت کے 5 منٹ اور گزاریے. آپ کو ایک میں واقعہ سناتا ہوں ویژن کے اوپر جو بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے استاد تھے جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی, اور وہ بہت ہی سادہ آدمی تھے لیکن بڑے بزرگ تھے, حضرت لاہوری کے خلیفہ تھے. تو جب ہمارا بخاری شریف ختم ہو گئی اور ریویژن چل رہا تھا تو یہ کوئی 1 ہفتہ تھا. اچھا, ہم کوئی 20 کے قریب طلباء تھے دارالعلوم فیصل آباد کے اندر. تو ہم وہاں پہ گئے اور جا کے بیٹھے. اچھا, اس دن انہوں نے عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک صفحہ سب کے ہاتھ میں تھمایا, سب کے ہاتھ میں. ہم نے کہا نام لکھو. اچھا جی, نام لکھ دیا. اچھا, اب انہوں نے, اچھا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہاں پر نا ہمیں ٹپس دیں گے بیکاز اٹ واز دا فائنل ایئر اور سپوز ٹو بی گیون کہ بھائی ایگزام میں یہ آئے گا, یہ چیپٹر دیکھ لو, یہ چیپٹر دیکھ لو, یہ چیپٹر دیکھ لو. یاد ہے نا امتحان سے پہلے جیسے آدمی پروفیسر کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے, سر وہ جو پڑھایا تھا وہ آئے گا نہیں آئے گا, سر وہ پلیز اس کو چھوڑ دیں, اس کو کر لیں, اس کو کر لیں. اب وہ تو ہمارے بس میں نہیں تھا کیونکہ بورڈ کا ایگزام تھا. ہم تو یہ پوچھ رہے تھے کہ سر یہ آئے گا ہی نہیں آئے گا. انہوں نے یہ تو کچھ کہا نہیں. انہوں نے کہا نام لکھو. ہم نے نام لکھ دیا. تاریخ لکھو. تاریخ لکھ دی. پھر کہنے لکھو زندگی کا مقصد کیا ہے. اچھا, یہ تو ایسا سوال تھا جو 8ویں جماعت میں ایم آف دا لائف کے اندر کیا تھا, اس کے بعد سے تو کبھی بورڈ میں بھی نہیں آیا تھا کہ ایم آف دا لائف کیا ہوتا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے. عالم بن کے فارغ ہو رہے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. خیر, استاد جی نے پوچھا تھا, ہم نے اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو لکھ دیا, پورا صفحہ بھر کے استاد جی کے ہاتھ میں تھما دیا کہ یہ لی, رکھ دو. خیر, پہلا پیریڈ ہوتا تھا بخاری شریف کا. دوسرے دن جناب بخاری شریف کا پیریڈ پھر آیا, ہم پھر پہنچ گئے. پھر ایک صفحہ تھما دیا, اور اس کے بعد انہوں نے سمپلی کہا کہ نام لکھو, تاریخ لکھو, اور لکھو زندگی کا مقصد کیا ہے. اب جو ہونا تھا وہ ہوا. وہ تو ہم نے کل بھی بہت سوچ سمجھ کے لکھا تھا زندگی کا مقصد کیا ہے. تو آج بھی ہم نے اتنی ہی سوچ سمجھ کے جب لکھنا شروع کیا تو جب ہم لکھ چکے اور ہم نے استاد جی کو سامنے پیش کیا تو انہوں نے پچھلا پرچہ کل کا نکال لیا. انہوں نے کہا مولی نجیب یہ جڑا کل مقصد سی وہ آج بدل گیا تھا مقصد. میں کہ نہیں استاد جی بدلا تو کوئی نہیں, وہ تو جڑا پہلا پیراگراف ہے وہی نہیں میں آج کرتا پیا. اچھا, کیونکہ ہم نے تو پہلا پیراگراف بھی بہت سوچ کے لکھا تھا اور یہ اس دفعہ کا پہلا پیراگراف یاد ہی نہیں تھا لکھا گیا تھا.
اب وہ مقصد ہی نہیں چینج ہوا. اب استاد جی نے جناب now the drill starts and every day we supposed to come and we have to write down what is the vision of the life. زندگی کا مقصد کیا ہے. آخر 6 دن بعد ایک 3 لائن کے پیراگراف پہ ہم نے کہا کہ یہی مقصد ہے. انہوں نے کہا لکھو 10 مرتبہ لکھو. پھر 10 مرتبہ لکھا, لکھ دیا. Now the crux of the story. اس کے بعد استاد جی نے کہا اچھا میں آئی بلانگ ٹو نوابشاہ, میں نوابشاہ سے میرا تعلق ہے. تو فیصل آباد سے نوابشاہ جو ہے وہ 2 ٹرینیں چلتی تھیں, ایک سپر چلتی تھی, ایک شاہین چلتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ مولوی نجیب تمہاری سپر میں برتھ بک ہو اور تم ٹرین میں بیٹھے ہو اور ٹکٹ تمہارے ہاتھ میں ہے اور تم سل پڑھو اور کلیکٹر آ جائے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ آپ سے آ کے سامنے والے سے پوچھے کہاں جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بس یہ جہاں سب جا رہے ہیں وہاں ہم بھی جا رہے ہیں. دوسرے والے سے پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. کہنے کے بعد جیڑا اسٹیشن پسند آ گیا نا میں اتھی لا جاؤں گا, جو اسٹیشن پسند آ گیا وہیں اتر جاؤں گا. اور اس سے پوچھے, انہوں نے کہا کہ بس جب سے میں فیصل آباد سے بیٹھا ہوں استخارہ کر رہا ہوں, انشاءاللہ جب مجھے شرع صدر ہو جائے گا تو بتاؤں گا کہاں جانا ہے. تو آپ سے پوچھے گا تو کیا آپ کو ساتھ والے سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. کہنے کہ یہ تو مجھے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. تو پھر ساتھ والے آپ سے پوچھے گا تو کیا آپ کو یہ سب کچھ سوچنا پڑے گا. نوابشاہ جا رہے ہیں, ٹکٹ ہاتھ میں ہے, برتھ بک ہے, نوابشاہ جا رہے ہیں. Now he come up with the formula. اور وہ کیا تھا کہ اگر آپ لکھ لو, کوئی کاغذ کاپی لائے لکھ لو, کام آئے گا زندگی میں, کوئی لکھا پڑھا کام آتا ہے. العلم سید والکتابۃ قید. تو اگر آپ اپنے خیال کو الفاظ کا لباس نہ پہنا سکیں, اگر آپ اپنے خیال کو الفاظ کا لباس نہ پہنا سکیں تو وہ خواب ہے, حسرت ہے, امید ہے, تمنا ہے, امنگ ہے, مقصد نہیں ہے. آرٹیکولیٹ ہی نہیں کر سکتے. اور یہ ہم سب کا مزاج ہے. ہم چلتی بس میں بیٹھتے ہیں اور پھر مشورہ استخارہ کرتے ہیں کہاں جانا چاہیے, کیوں آئے تھے. سب بچوں نے, میری جتنی کلاس فیلوز تھی نا, ہم نے کہا اسی میں داخلہ لینا چاہیے. تو ہم نے کہا چلو یہیں لے لیتے ہیں داخلہ. پھر چلتی بس میں بیٹھ کے استخارہ کرتے ہیں کہاں جانا چاہیے. انہوں نے کہا جہاں اتنے سارے جا رہے ہیں کہ بیوقوف تھوڑی ہیں سب بیٹھے ہوئے بس میں, کہیں نہ کہیں اتریں گے ہی نا. اللہ چاہے ہم بھی اتر جائیں گے. وہ اللہ جو ان کو روزی دے گا ہمیں بھی دے دے گا. تو بھائی زندگی چلتی بس میں مت بیٹھو, مقصد دیکھ کے بس کا تعین کرو. مسافروں کو دیکھ کے بس مت پکڑو, منزل کو دیکھ کے بس کا تعین کرو. میک یور ویژنز کلیئرٹی, ویژنز میں کلیئر لاؤ, کلیئرٹی لاؤ ویژنز کے اندر. کیپ یور مینٹورز, میک یور مشورہ. کٹی پتنگ کی طرح زندگی مت گزارو. برنگ یور مینٹورز آن بورڈ, میک مینٹورز. اپنی اسپریچول, فزیکل, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے مینٹورز رکھو, چاہے تینوں کے لیے الگ مینٹورز رکھو, نو پرابلم. بس زندگی مشورے کے ساتھ گزارو, کٹی پتنگ کی طرح مت گزارو. میک یور ویژنز ویری کلیئر. اس ویژن کے اندر آج یہ ویلیو ایڈیشن ہونا چاہیے کہ آج سے میں قرآن کریم کی روشنی میں اپنے ویژن کو آرٹیکولیٹ کروں گی, ری آرٹیکولیٹ کروں گی اگر کوئی تھا, اور میں اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کروں گی, قرآن کی محبت پیدا کروں گی. اب قرآن کو سنوں گی تاکہ احساس اور شعور کے اندر قرآن زندہ ہو جائے. جزاکم اللہ احسن الجزا. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ.